में बैठे अहमद मुर्सद कहें, अंबिया की सफ में बैठे अहमद मुर्सद कहें, मैं जो कहता था वो देखा कर लिया शब्बीर ने, मैं जो कहता था वो देखा कर लिया शब्बीर ने। इस तरफ गुल करके अपना एक नूरानी चला, इस तरफ गुल करके अपना एक नूरानी चरा, उस तरफ कितना अंधेरा कर दिया शब्बीर, उस तरफ कितना अंधेरा कर दिया शब्बीर। झूठे खुदा के पैर से बाहर निकल गए, आए अली से झूठों पर जनाजा निकल गया। डंका अली की जीत का खैबर में वो बजा, डंका अली की जीत का खैबर में वो बजा, मुंह से मुनाफिकों के निवाला निकल गया, मुंह से मुनाफिकों के निवाला निकल गया। और हैरत की बात ये है कि कातिल, हैरत की बात ये है कि कातिल हुजूर का वज़्म नबी में बैठने वाला निकल गया, वज़्म नबी में बैठने वाला निकल गया। फासिक शराबखोर नजिस बेहया यजीद, फासिक शराबखोर नजिस बेहया यजीद, जैसा था बाप वैसा ही बेटा, वैसा ही बेटा निकल गया। फासिक शराबखोर नजिस बेहया यजीद, जैसा था बाप वैसा ही बेटा निकल गया। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद। आपके झंडे का फिर डंडा बनाना याद है, आपके झंडे का फिर डंडा बनाना याद है, और आपका खैबर में हमको भाग जाना याद है। रात भर जागा किए शायद हमारा नाम ले, रात भर जागा किए शायद हमारा नाम ले, और जागती आंखों में वो सपने सजाना याद है। देख कर बोला नजूमी इनसे न लड़ना कभी, चार सैयारों की हाथों पे चलाना याद है मदीने में अली मिलकर रहेगा बलम, है मदीने में अली मिलकर रहेगा अब अलम, वो पुलाव सा ख्यालों में पकाना याद है, वो पुलाव सा ख्यालों में पकाना याद है। दिन है 39वां पर फतह खैबर ना हुआ, दिन है 39वां पर फतह खैबर ना हुआ, पढ़ना वो नाज़े अली हैदर का आना याद है। गाड़ना पत्थर पे हैदर का अलम वो बार बार, और लबों गाड़ना पत्थर पे हैदर का अलम वो बार बार, और लबों पर मुस्कुराहट फातिहाना याद है। और गाड़ कर 2 उंगलियां खींचा जो भी खैबर का दर, गाड़ कर 2 उंगलियां खींचा जो ही खैबर का दर, फिर क्यों के मिस्र दरवाजा घुमाना याद है, फिर क्यों के मिस्र दरवाजा घुमाना याद है। अब ना आना अब ना आना अब ना आकुम की यही तफसीर है, अब ना आना अब ना आना कुम यही तफसीर है। फिर ये कि दूसरों से अब कहना, फिर ये दूसरों से अब ना आना याद है। और कोई भी हो जंग खैबर हो बहुत हो या बदर, छोड़कर तन्हा नबी को भाग जाना याद है। आपके झंडे का फिर डंडा बनाना याद है, आपका खैबर में हमको भाग जाना याद है। जरूर पढ़ लीजिए। नारे सरवार। आज तो सलाम में किसी और का नाम था तो मैंने से रखता हूँ इसीलिए कोई लोग आज के
नारे सलवात, नारे सलवात। हैं अली मौला, हैं अली मौला पैगंबर कह गए, हैं अली मौला पैगंबर कह गए, शेख जी हाथ मलते रह गए। हैं अली मौला पैगंबर कह गए और शेख जी हाथ मलते रह गए। एक बड़े साहब ने छोटे से कहा, एक बड़े साहब ने छोटे से कहा कि दिल के अरमान आंसुओं में रह गए। नारे सलवात, नारे सलवात। बुलंदतर नारे सलवात। दिलो नजर पे तेरा एहतराम वाजिब है। दिलो नजर पे तेरा एहतराम वाजिब है, मैं मुस्तहिब नहीं कहता ये काम वाजिब है। दिलो नजर पे तेरा एहतराम वाजिब है, मैं मुस्तहिब नहीं कहता ये काम वाजिब है। सलाम इसलिए करता हूँ आपको मौला, सलाम सलाम इसलिए करता हूँ आपको मौला, मैं जानता हूँ जवाबे सलाम लाजिम है। सलाम इसलिए करता हूँ आपको मौला, मैं जानता हूँ जवाब सलाम वाजिब। नारे सलवात। लिखना है मुझे आज विलायत का कसीदा, लिखना है मुझे, पढ़ना है मुझे आज विलायत का कसीदा, करना है मुकस्सिर को मुझे दस्ते बुरीदा, करना है मुझे मुकस्सिर को, करना है मुकस्सिर को मुझे दस्त बुरीदा, दुनिया को बताना है यही अपना अकीदा। हाँ, लिखना पढ़ना है मुझे आज विलायत का कसीदा, करना है मुकस्सिर को मुझे दस्त बुरीदा, दुनिया को बताना है मुझे अपना अकीदा, क्या मन माता अला हुब्बे अली माता मन माता अला हुब्बे अली। नारे सलाम। बुलंदतर नारे सलवात। नारे कि जैसे जाकिर का मकाम है ना, बहुत ही रिवायतें हैं इसके बारे में, जाकिर के बारे में इतने जवाब ये हो, सामीन का भी एक कम मकाम नहीं है, सामीन एक बहुत मकाम है। तो उसके बारे में मैं एक कि माना रिफत मिंबर तुझे नसीब हुई, जाकिर से पहले माना रिफत मिंबर तुझे नसीब हुई, तेरे नसीब में बागे जिना के फूल भी हुए।
مانا رفت منبر تجھے نصیب ہوئی، بھئی تیرے نصیب میں باغ جناں کے پھول بھی ہیں، مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر۔ مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر، یہ سامعین میں زہرا بھی ہے، رسول بھی ہے۔ نعرہ صلوات مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر، کہ سامعین میں زہرا بھی ہے، رسول بھی ہے۔ اشک ماتم تیرا سہارا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اشک ماتم میرا سہارا ہے، ورنہ عقبا میں کیا ہمارا ہے۔ نعرہ صلوات اشک ماتم میرا سہارا ہے، ورنہ عقبا میں کیا ہمارا ہے۔ یا علی کہہ کے ابتدا کیجئے، یا علی یا علی کہہ کے ابتدا کیجئے، سب سے بہتر یہ استخارہ ہے۔ یا علی کہہ کے ابتدا کیجئے، سب سے بہتر یہ استخارہ ہے۔ جس میں ذکر علی نہ ہو شامل، اس عبادت میں بھی خسارہ ہے۔ جو علی کو ملا تھا خیبر میں، جو علی کو ملا تھا خیبر میں، وہ علم آج بھی ہمارا ہے۔ جو علی کو ملا تھا خیبر میں، وہ علم آج بھی ہمارا ہے۔ بہت پیارا شعر۔ موت نے سب کو مار ڈالا مگر، موت کو سب نے مار ڈالا مگر، موت کو کربلا نے مارا ہے۔ صبح عاشور فیصلہ ہوگا، صبح عاشور فیصلہ ہوگا، حر تمہارا ہے یا ہمارا۔ صبح عاشور فیصلہ ہوگا، حر تمہارا ہے یا ہمارا ہے۔ نو کا نیزے پہ ہوگا یہ اعلان، نو کے نیزے پہ ہوگا یہ اعلان، کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ آخری کٹ چکے ہیں میری دعاؤں کے ہاتھ، کٹ چکے ہیں میری دعاؤں کے ہاتھ، اب تو عباس کا سہارا ہے۔ اشک ماتم میرا سہارا ہے، ورنہ عقبا میں کیا ہمارا ہے۔ نعرہ محمد والے محمد صلوات، محمد والے محمد صلوات، محمد والے محمد صلوات۔ سورہ فاتحہ بحضور سید الشہداء مظلوم امام حسین علیہ السلام، تمام شہداء کربلا، تمام اسیران کربلا، تمام عالمہ تعلیم علیہ السلام، خصوصاً امام زمان علیہ السلام، تحفتاً ہدیتاً بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بڑی طرح صلوات پڑھیں گے اور انشاءاللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
حسب اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، رحمت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین وسیلتین فی دارین صاحب کعبہ قوسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم. محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ الحکیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بلند صلوات پڑھو اللہ کی شان. عزیزان محترم، عزیزان سید الشہداء جناب عمران نقوی محمد علی بھائی افضال صاحب کے گھر پر اشرا محرم الحرام سال 2026 کی آج تیسری مجلس سے مجھے اور آپ کو شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جہاں جہاں بھی ذکر حسین ہو رہا ہے، اے رب العالمین تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبول کو درجہ عطا فرما. ہمیں سوائے حسین کی غلامی دے گا. اپنے ذوق و شوق مودت کے ساتھ مومن اپنے گھروں میں عزتائی کر رہے ہیں، مانداروں میں کر رہے ہیں، اور دنیا میں ہو رہا ہے. حسین کا ذکر واحد ذکر ہے کہ جو مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ہر جگہ ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. اسے ہم حسین کہتے ہیں. صلوات پڑھو مولا کی شان. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضور دعائے ابراہیم علیہ السلام میں عنوان بنایا جس میں ابراہیم علیہ السلام تمنا کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں رب العالمین سے، لیکن ہر دعا میں رب سے امید وابستہ ہوتی ہے، اس لیے دعا کی جاتی ہے. دعا شرک سے اور مشرک سے بچاتی ہے. دعا مایوسیوں کی کفر توڑ دیتی ہے، حسین کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتی ہے. آج جو کوئی دعا مانگے نا، میں جو دعا مانگتا ہوں میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں. لیکن تو اللہ میاں مفتی حسین کے چاہنے والے، امام مفتیان کے چاہنے والے، علی بن ابی طالب کے چاہنے والے، ابو طالب علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں نا، ان سب کی نمازوں کو، روزوں کو، عزاداروں کو قبول کرنا، ان سب کے صدقے سے میری بھی قبول کرنا. اس لیے کہ وسیلہ وہ بناؤ جو وسیلہ بنتا ہو، وسیلہ وہ بناؤ جو میرے پہ ہو، کرائٹیریا ہو، جو قرآن کا کرائٹیریا ہے وہی آپ کے یہاں دعا کا کرائٹیریا ہونا چاہیے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ابراہیم ضرور ہوں. ابراہیم کون ہے؟ اللہ کے نبی. جو نبی؟ اسماعیل صلی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا دوست. اللہ کے دوست کو ابراہیم کہتے ہیں. ابراہیم چیک بھی کہہ سکتے ہیں پروردگار عالم میں تو تیرا دوست ہوں، تو نے مجھے ابراہیم کہا ہے، خلیل اللہ کا مطلب دیا ہے. ہم نے کیا وسیلے مانگوں، کیا ماں باپ کی تمنا کروں؟ کبھی تمنا کیا کرو، اسے نہ جانے دنیا کے کسی محور میں تمہیں تمنا یاد آ جائے اور تم مایوس ہو جاؤ کہ میں نے دعا نہیں کی تھی. مایوسی کی بچت کا نام دعا ہے. اور حدیث میں کیا ہے؟ جو دعا کے موقع ہے نا نماز کے بعد وہ سننے نہیں بات. اور یاد رکھیں دعا اور تسبیح ہورا سامنے والے ہیں، اس کو ضرور پڑھا کرو. یہ تسبیح و تسبیح ہے کہ اس کے بغیر نماز کی تسبیح مکمل ہو جاتی ہے. ربی جلیل مقیم الصلاۃ من ذریتی. پروردگار عالم میری سنت میں نماز رکھ، مقیم الصلاۃ قائم رکھ. میری کہ میں پڑھوں گا. مقیم کہتے ہیں قیام کو، دائم کو، ٹھہراؤ کو. ابراہیم علیہ السلام فرمانے ضرورت نہیں، نماز کو قائم رکھ. ابراہیم کیا ضرورت پڑی قائم رکھنے کی؟ کہہ رہے تھے پڑھنے دو ان کو. میں بھی پڑھ رہا ہوں،
میں تو کعبہ بنایا ہے، کعبے کا وہ وارث ہوں جس نے کعبے کی پہلی اینٹ رکھی، جس نے کعبے کی پہلی اینٹ رکھی وہ جد محمد مصطفیٰ ہے، اور جس نے بقا کی وہ اسماعیل سبیل اللہ ہے، اور جس نے اختتام کیا وہ حسین علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام ہے۔ تو تمام عبادتوں کا مرکز جد محمد مصطفیٰ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اب ابراہیم کہنے پڑھنے میری ضرورت ہے نماز کو قائم کر، اور جب قائم ہو جائے نماز تو یہ نہیں کرنا کہ ان کو چھوڑ دینا، رب جانا اکیلا صلاتا اکیلا صلاتا رب جانا اکیلا صلاتا، وہ ضرورت تھی ربنا وتقبل دعا، میں دعا کرتا ہوں ربنا اغفر لی، ان کی بخشش و مغفرت کر دینا۔ دعا مانگنا حدیث میں لکھا ہے، بالکل پڑھنے چل جاتا ہے، دعا مانگنا حدیث میں لکھا ہے اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز کے لیے وضو ضروری، واجبات میں سے ہے، واجبات میں سے ہے، اس لیے کہ دعا مانگو گے تو ہو سکتا ہے اس صاحب دعا یاد آ جائے، کوئی نجات دعا یاد آ جائے، ابو فضل عباس پر نگاہ پڑ جائے، اکبر کی سواری پر نظر پڑ جائے، علی اصغر دارو العوائل آپ کا وسیلہ بن جائے، شہزادی کونین یاد آ جائے، تو ایک دعا میں کتنے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بلندی سلامت پڑھیں گے آپ انشاءاللہ۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ تو جو خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تبدیل سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری نظر کیا ہے، سجدہ اور ہے، رکوع اور ہے، رضا الہی اور ہے، رضا الہی اور ہے۔ ابراہیم کو کی رضا الہی ملی، میں سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھنے کے موضوع پڑھ سکتا ہوں، لیکن وقت اور علامات مرتبہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے کہ مجھے رسول کا ذاکر ہوں، باقی مجالسوں کا بھی احترام کرنا ہے، باقی عزاداروں کا بھی احترام کرنا ہے۔ حسین کی مجلس میں دونوں تو چیزیں ملتی ہیں، یا احترام ملتا ہے یا ملکت ملتی ہے، باقیوں کیا نہیں ملتی۔ اس میں دعا بھی کیا ہے کہ جو پردیش میں ہوں پڑھانے پڑھوں اور دعا مانگا کریں، آپ بھی مانگا کریں، میں بھی مانگتا ہوں، اور اچھی باتیں بتانا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے وہ اچھی باتیں دوسروں کو بتاتا ہے نا، اس کو بہت ثواب ملتا ہے، حدیث پڑھنے والے کا ثواب ملتا ہے، ذکر کرنے والے کا ثواب ملتا ہے۔ دعا کیا پڑھا رہا ہوں آپ کو میں، اللہ حسن سلام سلام پڑھنے میں بتا کے پڑھنے میں حسن ماشاء اللہ مصطفیٰ صاحب جی، اللہ حسنی سیدن امتی شہیدن، کیا ہے نماز کی بات کی دعا بے شمار دعائیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، اب وہ عام دعا پڑھ رہا ہوں، وہ کتب اسلامی میں دعا میں لکھی ہوئی ہے، سب کیا لکھی ہوئی ہے، دعا سے کسی نے انکار نہیں کیا، لکھی ضرور ہے، سمجھ تک ہوئی ہے، لکھی ضرور ہے، سمجھ تک ہوئی ہے، اس لیے کسی نے بولا لگا تھا جاؤ قلم دعات لکھ دوں، انہوں نے کہا مفتی آپ دیں گے، انہوں نے کہا ہم ہو جائیں گے، ہمیں قلم دیتے ہیں دعا دیتے ہیں، کب تک کیا مدد کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں جاتا، ہمیں پتہ کراچی کے لوگ صحیح ہے، ہمیں پتہ ہے سلام پڑھنے والا کچھ محمد صلوات ہمارا تعلق انویشن بڑھ سے بنا ہے نا، ان کا تشریح کرتے تھے جسے پڑھتے تھے بچے سے، بچوں نے دیکھا کیا ہوا تو اپنا شیڈول دے دیتا تھا شدادہ، پھر میں اتنے بجے اٹھتا ہوں، پھر ٹیوشن جاتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں، پھر قرآن پڑھنے جاتا ہوں، پھر عشاء کی نماز آ جاتی ہے، میں سو جاتا ہوں، نہیں پتا کیا ہوا، سلام پڑھنے والا عشاء تو ہم کیا ہونے والے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کیا ہوا ہے ہم سے پوچھو، خود کو کل بنا اتنا تبدیل سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے گی روزہ کیا ہے، اللہ دا سی شہیدن امتی شہیدن برادر عالم، مجھے سعادت کی زندگی عطا فرما اور شہادت کی زندگی عطا فرما۔ سعادت اور شہادت لازم و منظور ہے، کمپلسری ہے، دوسرے کے ساتھ بار متصل ہیں، جیسے نماز کے ساتھ سجدہ رکوع درود متصل ہے، چھوڑ دو تو نماز نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ مجھے شہادت کی زندگی اور شہادت کی زندگی عطا فرما۔ پھر حسین کی مجلس میں شہادت اس لیے ملتی ہے کہ بزرگوں کا، بچوں کا، بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے، آگے آ جائیے، ادھر بیٹھ جائیے، اور شہادت اس لیے ملتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہماری محبت میں دنیا میں
اور بات ہے، رہتا ہے اور بات ہے، اسٹے کیا مسجد میں، وہاں بیٹھا تو اور بات ہے، عزاداری میں آیا اور بات ہے۔ اگلا جملہ سنیے، جو ہماری ممدت میں مرا، جو ہماری ممدت میں مرا وہ شہید ہے، تو بتا شہادت بھی ہمارا حصہ، سعادت بھی ہمارا حصہ، نبی آدھی دعا اور ہے۔ مجھے نہیں سن رہے، آپ اپنے جد کا ذکر سن رہے ہیں، اس لیے خوش ہو رہے ہیں۔ وہ تو آپ کے جد کے غلاموں کا غلاموں کا غلاموں کا غلام ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ سلوات پڑھنے والا کی شان میں محمد۔ اچھا اب ایسا واقعہ سنا دوں آپ کو میں سجدے کے اوپر، نماز کی قبولیت کے اوپر۔ لیکن نماز کرنی ہوتی تو آدمی کی ذہن میں کون عمل آتا ہے، کون سا بلواز آتا ہے؟ نماز پڑھنا آپ نے اب قبول نہ قبول ہوئے گا تو پتہ آپ کو پتہ چلا جاتا ہے، لیکن نہیں کچھ سمندر ہوتے ہیں دوائی کھانے کے بعد صحت کے نشان ہوتے ہیں، خوشگواری آتی ہے، چہرہ گم نکل جاتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ تو اسی پوچھنے والا مصطفیٰ سے یہ نبی علیہ السلام ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ایمان والے ہوں، قرآن والے ہیں، ہم روزے والے ہیں، ہم سجدے والے ہیں، ہم نماز والے ہیں؟ کہ اچھا اتنی سی بات ہے تو علی کا ذکر کر لیا کرو، علی کا سوال پڑے بڑے کہا علی کا ذکر کر لیا کرو، ہماری گفتگو میں وہی ابو جہل کی مصلحت تھی، اسی لیے زمن میں سب باتیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ علی کا ذکر کر لیا کرو۔ تو وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ پڑھتے ہیں، زکات پڑھتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، پھر علی کا ذکر کر لیا کرو۔ ان کے ذہن میں سوال آیا ہوگا نا کہ ابھی کیسے پتا چلے ہم صاحب ایمان ہیں تو علی کا ذکر کر لیا کرو۔ میرا مولا مصطفیٰ تاج یاسین مذہب نہیں ہے، قیامت تک کے لوگوں پہ ہم دیا رسول کا پیغام آئین نہیں ہے کہ چند سال میں مٹ جائے گا، یہ قیامت تک کے آئین کو رسالت کی حدیث کہتے ہیں، قیامت تک کے منشور کو امام الانبیاء کی حدیث کہتے ہیں، امام تفیان کا قول کہتے ہیں۔ علی کا ذکر کر لیا کرو، کفن کیا ہوگا مولا تو جس کے چہرے میں مسکراہٹ آ جائے، سمجھ میں ایمان والا ہے، جس کا چہرہ مسکراہے میں وہ ایمان والا ہے، تو پتہ چلا ایمان اور غیر ایمان تو علی کے ذکر سے پتہ چل جاتا ہے، اور سجدے میں جا کر بھی پتہ چلتا نہیں، پتہ چل جاتا ہے نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ دونوں بھائی نکلے مسجد سے باہر، کسی نے کہا علی کو جانتے ہو؟ میں پہچانتا ہوں، چھوٹے خلیفہ ہیں، اور کیا جانتے ہو؟ اور حسن حسین کے بابا ہیں، اور کیا جانتے ہو؟ رسول کے بھائی ہیں، اور کیا جانتے ہو؟ اس کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے، نہ پتا علی نہ سیف اللہ ذوالفقار کا جنکار تھا، وہ آج بھی ہے تو اس کا آواز نہیں ہے، اس کے بھائی سے زکات نہیں ہے۔ میں اپنی سلام پڑھی اس دعا کی آج کو دعوی وقت کو سمجھتا ہوں، باقی مجھے سے خیال کرتا ہوں، وہ سلام ہوتا ہے کہ مجھے پسند ہے، مجھے کیا ان کی سلامات ان کو پسند ہے۔ میں تو مولا مصطفیٰ کا مطلب ہوں نا، سید مرشد والے اور ہوتے ہیں، اور سبحان والے اور ہوتے ہیں، اور رسالت والے اور ہوتے ہیں، رسالت والوں کی درود و سلام میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں بڑی سلامت پڑھی مولا کی یہ اللہ کے ایک ولی ہے، عبادت میرا مولا میرے گفتگو اسی بابا کا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں کی سماعت میں میرا موضوع سمجھ آئے، میرا موضوع جو سمجھ آئے گا تو جس مقصد کے میں پڑھ رہا ہوں وہ مجھے کی بات ہو جائے گی، حیات ہو جائے گی، وہ آپ کو تو حیات ہے ہی، جو سید ہوتے ہی باحیات ہے، میرے والد صاحب کہتے ہیں سید کبھی نہیں مرتا، نہ یہاں مرتا نہ وہاں مرتا، جب تک درود پڑھتے رہتے ہو سید زندہ رہتا ہے۔ انتی سلامت بڑھے سباس کے لیے اس سے بڑا جملہ میرے سماعت کلی حدیث میں سناؤں گا سلالے سے موقع ملا آپ کو۔ تو اچھا ایک اللہ کا بہت بڑی رحمت سے پہلے حدیث صاحب اس سمجھ ان کی مجلس ہم سنتے تھے بچپن میں، اور ابھی بھی ہمیں سنتے ہیں، ان کی سعادت نہیں اعلیٰ ذنفی ہے، اعلیٰ ذنفی کی مجھے تشریفاتی اور حوصلہ دیتے ہیں، اللہ ان کے زندگی کو بہت تمام بخشے۔ میرا پھر سلامات پڑھیں مولا کی شان۔ ایک اللہ کی ولی ہے، انہوں نے انتہا عبادت کی پایا نہ کی، جب وہ انتہا عبادت کر چکے نا، جب وہ خود کو کر بلند اتنا آج تک بہت سے پہلے خدا بندے سے اپنا شیء بتا دینے رضا کیا ہے،
قرآن کی آیت پانی لگی کہ آپ کی پاؤں اقدس جو تھے نا ان کو پانی کی آبا جانوروں نے کھا لیا، جسم میں بہت شور دیا، ہڈیاں لگانے لگی، تو جس سنی کا ہڈیاں لگانے لگی۔ اب عبادت عمل کیسے ہوتی ہے؟ عرش سے آواز آئی، اے میرے ولی بتا کیا مانتا ہے، اے میرے ولی بتا کیا مانتا ہے؟ کہا مجھے علی بنا دے۔ جب عبادت عمل ہوتی ہے نا تو بندہ امر نبی کو یاد کرتا ہے۔ اس ولی کی عبادت عمل ہوئی کہ مجھے علی بنا دے، کہ علی تو ایک بنتا ہے بار بار نہیں بنتا، کعبہ ایک بنتا ہے بار بار نہیں بنتا، میں تجھے علی کی خوشبو دیتا ہوں، ان کا نام ہے ابو علی شاہ قلندر۔ دنیا میں ڈھائی تو قلندر ہے، ابو شاہ قلندر، رابعہ بصری قلندر، تو اللہ نے کہا تجھے خوشبو دے دیتا ہوں علی کی، تو جس کو علی کی خوشبو مل جائے تو سمجھے وہ اندر ربی مل جاتا ہے۔ ہمارا ہر بچہ علی کی خوشبو لیتا ہے، سلام کو جواب نہیں دیتا، یا علی کو تو کہتا مولا علی مدد۔ جب عبادت عمل ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عمل ہوتی ہے، رسول کی بارگاہ میں عمل ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ نماز ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے؟ آپ نماز میں تہجد پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، حمد باری تعالیٰ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، انعمت علیہم پڑھتے ہیں، رب کی تعریف کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ تمام چیزیں پہلے میٹھے کے ذریعے اوپر جا رہی ہیں، اب یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے انعمت علیہم میں کس کو تصور کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم میں کس کا تصور کیا؟ کسی نے پوچھا مولا اہدنا الصراط المستقیم کون ہے؟ سامنے سے علی آئے کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، تو پتہ چلا نماز میں بھی علی ہے، رسالت میں بھی علی ہے، سجدے میں درود و سلام ہے، تو پتہ چلا اتنے مراحل سے گزر کر نماز بارگاہ الہی میں جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے ربی ضرور کی مصیبت نماز خود ایک دعا ہے۔ اور میں نے کل ایک مجلس میں کہا تھا کہ نماز ایک مجلس بنے، نماز ایک مجلس حسین بھی ہے۔ ذاکر ہم کیا پڑھتے ہیں سارے؟ اللہ کی ہم کو سنا، نبی کی ہم کو سنا، رسالت کی ہم کو سنا، امامت کی ہم کو سنا، تو ہم میں کیا کچھ ہے جو کیا کچھ نہیں ہے پھر کسی کو بتایا جائے گا۔ بس سمجھے کہ اللہ کی بارگاہ کی انتہا کل بھی حسین تھا، آج بھی حسین۔ بلندی صلوات پڑھ محمد والے محمد صلوات۔ حسین دین ہے، معرفت بلند رکھنا، جنہیں بینات الہی ہوئی۔ سلطان محمد کا شاہ کیا ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ دین کہا، دین است حسین، حسین دین ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ دین پناہ است حسین، دین بھی ہے اور دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کل بھی حسین کی پناہ میں تھے، آج بھی حسین کے دین پر ہے۔ ماشاءاللہ۔ بس عزیزانو، مولانا حسین علیہ السلام نے کہا کہ کربلا بچاؤں گا، کربلا بچاؤں گا، دین مانا بچاؤں گا۔ مکتب میں لکھا ہے کہ مولانا کسی گھر کے پاس سے گزرے تو دیکھے ایک بیبی نے پانی ایک برتن میں رکھا تھا اور اس کو اس وقت کے مطابق چولہے پہ رکھا ہوا تھا، پانی ابل رہا تھا۔ اس بیبی کو نہیں پتا تھا میرے گھر میں مولانا کیا لا رہی ہے۔ پوچھا ہے بیبی کیا کر رہی ہو؟ کہ بچے بھوک کے پیاسے ہیں، میرا شوہر انتقال کر گیا ہے، ان کی تسلی کے لیے پانی ڈال رہی ہوں اور ان کو کہا ہے کہ کھانا بنا ہے، اسی تسلی میں یہ سو جائیں گے، پھر صبح ہوگی تو اللہ جانے کیا ہوگا، پھر دیکھا جائے گا۔ مولانا نے اپنے گھر گئے، جو تو آٹا لا کے دیا اور کہا اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ، میں بیٹھا ہوں گا۔ مولانا نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا، میں تو میرا یہ آپ کا بھوکا ہے، لیکن ایک دوسرے پورے وقت ایسا آئے گا کہ مسلم کے بچے بھوکا پیاسے ہوں گے اور اتنے ساتھ لگے کہ بھوکا رکھو، ان کو پانی بھی نہ پلانا، ان کو کھانا بھی کم دینا۔ اور سناؤ مسلم کے بچے ایک سال تک کوفے میں رہے،
1 سال تک کفر میں رہے. ابراہیم چھوٹے بڑے بھائی ایک بزرگ کہتے ہیں بھائی اگر ایسا ہی رہا تم تو اس کے خانے میں مر جائیں گے. آج جب دروغہ آئے گا تو اس وقت میں تعریف پڑھاتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں ہم کون ہیں. 1 سال سے آتا ہے شام میں میرا کھانا اتنا چلا جاتا ہے کہ اچھا آج اس کو روکے گا. تم مسلم کے بچوں کی شہادت پڑھاؤ, نکاح ضرور کرنا. میرا سیدہ شکوا کرے گی, زینب شکوا کرے گی, شرابی ربیہ شکوا کرے گی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کو ہمیں حسین کے علاوہ کو غم نہ دے. عزادارو, اب جیسے ہی آیا کہ شیخ ہم تجھ سے کچھ انکار ہونا چاہتے ہیں. اس شیخ نے لاپرواہی سے کہا تم کیا انکار ہونا چاہتے ہیں. وہ پریشان تھا نا, وہ کامن قیدی سمجھ رہا تھا, اور قیدی سمجھ رہا تھا. کہ شیخ تم یہ بتا تم مدینے والے کو جانتا ہے؟ سنیے گا اس کا جواب سنیے گا. اس نے میں قربان جاؤں میں تو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہوں, اس کو بتایا ہوئی نماز پڑھتا ہوں, میں کیسے نہیں جانتا. کہ اچھا علی کو جانتا ہے, کہ علی کو بھی جانتا ہوں. کہ اچھا مسلم بیٹیوں کو جانتا ہے, کہ ان کو بھی جانتا ہوں. کہ اچھا ان کی بیٹی رقیہ کو جانتا ہے, ان کو بھی جانتا ہوں. ارے ان کے پتر کے نواسے ہیں. بس یہ سننا تھا تم مسلم کے بچے ہو. اس کے دونوں قید خانے میں زمین پہ مارے اور کہا ہے میری جسمان تم کجا من کجا. ربی صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم وہ کہتا ہے لوگا مجھے معاف کر دینا, کوئی غلطی نہیں ہو, بچوں مجھے معاف کر دینا, میں دروازہ کھول دیتا ہوں قید خانے کا, تم چلے جانا, نکلی کی بات کرو, مجھ سے وعدہ کرو, روزے محشر میں میری شفاعت کرو گے. بچوں نے وعدہ کر دیا ہم تیری شفاعت کریں گے. وہ کہنا رات کے اندھیرے میں صبر کرنا, دن میں نہیں کرنا. بچوں نے رات کے اندھیرے میں صبر کیا. ایک مقام آیا, درخت کے اوپر چڑھ گئے. رات میں چودھری کا چاند چمک رہا تھا. کوئی بی بی پانی بھرنے آئی, اس نے دیکھا تو چاند جیسے بچے, ان کا چہرہ لگ رہا تھا. بچوں نیچے آ جاؤ, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی, بس یہ کہنا تھا. بچوں نے کہا تم کون ہو, کہا تم کو بتاؤ تم کون ہو. کہا میں رسول اللہ کی تریس کی نوکر ہوں. کہا اچھا ہم مسلم کے بچے ہیں. بچوں کے لیا اپنی مانکن میں گلے کو تعارف کرایا, مانکن میں کھانا کھلایا, بچوں کے پہن بدلے تو مکتب میں لکھتا ہے, اور کہا بچوں کو ایک کمرہ دے دیا کہ تم یہاں سو جاؤ. بس رات کے پہر میں دونوں بچے گریا کرتے اٹھے. پہلے کہا بھیا کیا دے گا خواب میں, دوسرے کہا کیا دے گا خواب میں. کہا میں نے خواب میں دیکھا میرا لالا مسلم آئے ہیں, علی ابن ابی طالب آئے ہیں, میرے بابا مسلم بھی ہے, شادی کونین بھی ہے, اور کہہ رہے آؤ بچوں ہم تمہیں لینے آ رہے ہیں. جزاک اللہ. اللہ آپ کو ہمیں حسین کے لائق بنانا, مسلم کے بچوں کو صدقے سے پروردگار عالم ہر صاحب ایمان کی جوڑی مرادوں سے بھر دینا. جن کے لیے جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو اولاد دینا. مسلم کے بچوں کے صدقے سے علم اور اس کی قربانی عطا فرمانا. روزے گریہ کرنے والے کی مناجات پالنے والے قبول منظور کر لینا. وفاداروں ابھی بچوں سو رہے تھے, بچوں سے تھا اس کی شوہر, اس کا شوہر حارث رعیون تھا, ابن زیاد کا درباری تھا. اس نے بچوں کو رونے کی آواز سنی, ایک مرتبہ کمرے میں گیا, پوچھا بچوں تم کون ہو. بچوں کو کیا پتا تھا, ہماری تلاش میں کام مسلم کے بچے ہیں. اور اس نے یہ سننے کے بعد کچھ نہیں کیا, بس بچوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا, بالوں سے پکڑا, زمین پہ گھسیٹا, گھر سے باہر لے آیا. کہا میں تمہارا قتل کروں گا. ہمارے بچے کہتے ہیں قتل بعد میں کرنا, پہلے تو کام کر دینا, ہمارے بابا کی قبر دکھا دو. سکینہ نے کہا تھا مجھے بابا کے روزے میں, مجھے بابا کے پاس رہنے دو. تو تماچے لگے تھے, انہوں نے کہا بابا کی قبر دکھا دو, ان کو بھی تماچے لگے. مسلم کے بچوں کو تماچے لگے. عزاداروں اس نے کیا کیا, بالوں سے پکڑ کر زمین پہ گھسیٹا. بچوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں. دو نفر نماز پڑھی اور کہا پالنے والے تو انصاف کرنے والا ہے, ہماری دعا قبول کر لینا. کیسا انصاف ہوا آخر میں بتاؤں گا آپ کو. بس عزاداروں بچوں کا قتل ہو گیا. اس نے دونوں کی لاشیں سمندر دریا میں پھینک دیے. ایک لاش
ٹھہرا رہا. جب دوسرے بھائی کا لاشا آیا دونوں سمٹ کے ایک ہو گئے. وہ کہنے لگے بھائی سیدہ ہم قربان ہو گئے, ہم قربان ہو گئے. مسلمانوں ابن سعد کے دربار میں آیا کہ تم نے بچوں کو کیا کیا تھا, ان کے چہرے سرخ ہیں, کیا میں نے بہت تماچے مارے, کیا ان کے بال چہروں سے کوٹ گئے, کیا میں نے ان کے بال بھی کیا کرتے. اس نے کہا ضرور بھائی لے جا کے قتل کرو, کیا اس نے بچوں کو شہید کیا تھا. مسلمانوں مسلم کے بچے شہید ہو گئے. مسلمانوں مسلم کے بچے دریائے ماتمی حسین. یا حسین